अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे और ऐसे में एक तरफ तो साथी जजेस की जानिब से मुबारकबादें दी जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब जस्टिस याहिया आफरीदी की तकर्री के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी सामने आ रही है। हामिद खान PTI के उन्होंने कहा है कि याहिया आफरीदी हुकूमती पेशकश को मुस्तरद करके अपनी इज्जत बचाएं। अब देखना यह है कि याहिया आफरीदी को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इस पर आज बुखारी साहब हमें तज्जिया देंगे। और प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज बुशरा बीबी को रिहाई दे दी है, लेकिन जिन जजेस ने रोपकार जारी करना था वो वहां पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से अब रिहाई जो है वो कल मुमकिन हो सकेगी। इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अमरीकी वजीर खारिजा ने कहा है कि इसराइल को ईरानी हमले का किस तरह जवाब देना चाहिए, इस हवाले से एक हिकमत अमली बनाई है, उस पर भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले जस्टिस याहिया आफरीदी, सबकी नजरें इस पर थी कि कौन बनेगा पाकिस्तान नेक्स्ट चीफ जस्टिस। तो फाइनली जस्टिस याहिया आफरीदी साहब अब चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं और 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस का हल्फ भी ले लेंगे। तो किस तरह से देखते हैं आप इस तब्दीली को, साथ ही साथ ये भी बताएं कि किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है याहिया साहब को? देखिए जी, वो एक बकौल शायर के कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, वो एक जमूद सा जो तारी था, एक ही तरह की जो अदलिया आला अदलिया के अंदर चीज़ें हो रही थी, उसको तब्दील करने का मेरे ख्याल से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ आई है। यानी नए चीफ जस्टिस के तकर्रर के बाद मैं समझता हूँ कि आला अदलिया के पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली है कि वो जो पुराने टैग्स उनके नाम के साथ जोड़े जाते हैं वो टैग उतार के वो फेंक दें। मिसाल के तौर पर जो एक्टिविज़म शुरू हुआ था इफ्तिखार चौधरी से, वहाँ से साकिब निसार से आसिफ सईद खोसा, वहाँ से गुलजार से उमर अता बंदियार, ये टैग अब उतार देना चाहिए। ये सहूलत कारी के जजेस जो थे उनको अब अपने रवैये भी बदलने चाहिए। और दूसरा ये कि मेरे ख्याल से अदलिया का ये काम नहीं है कि वो इस रवायत के लंबरदार बन जाएं कि वकील छाड़ दो जज कर लो। ये लानत ख़त्म होनी चाहिए। ये अदलिया के ऊपर कोई अच्छा यानी एक्सपर्शन नहीं है, बहुत ही सीरियस एक्सपर्शन है। दूसरी बात ये कि आप देखें, हमने ये हवाले भी देखे कि जज जो हैं वो बस कंडक्टरों की तरह आवाज़ें दे रहे हैं और मेरे को लिया केस अपना, सड़कों पे फैसले नहीं होंगे, हम करेंगे आपका फैसला। आप समझ नहीं है मेरा हवाला किस तरफ है। आसिफ सईद खोसा साहब ने अपने मेंटोर को कहा था कि धरना छोड़ दें, मेरे पास आ जाए, मैं आपका फैसला कर देता हूँ। ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। ये जुडिशल एक्टिविज़म की बदतरीन मिसाल हमारे मुल्क में थी, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। जिसका दिल चाहे मेरे साथ आर्गू कर ले आके, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब जो हैं, चूँकि सीनियर 3 जज हैं, लेकिन उन्होंने इस तकर्री के बाद भी, सुपरसीड होने के बावजूद भी इस्तीफ़ा नहीं दिया है। तो इससे यूँ लगता है जैसे वो अपना काम जारी रखना चाहते हैं या जारी रखे हुए हैं या जारी रखेंगे। अभी हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जो एक स्टेज होती है ना, जब आप रिएक्ट करते हैं, जब आप सुपरसीड हो जाते हैं, वो गुजर गई है। ठीक, इसलिए कि न सिर्फ ये कि नए चीफ जस्टिस जो हैं उनको फेलो जजेस मुबारकें दे रहे हैं। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, एक छोटा सा सवाल है। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि आगे काम जो है वो जारी रखेंगे मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब, अब आपको क्या लगता है कि क्या इन जजेस को आईनी बेंच का भी हिस्सा बनाया जा सकता है आगे जाके? क्या इनका फ्यूचर है अब आगे? देखिए, ये इवेंचुअलिटी तो इसका सारा दारोमदार इन दोनों जजेस के रवैये पर है। अच्छा, अगर तो वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के साथ रिकनसाइल कर लेते हैं तो फिर उनको कोई भी रोल मिल सकता है। मतलब है, मंसूर अली शाह साहब बहुत सीनियर हैं, उनके बाद सेकंड नेक्स्ट मोस्ट सीनियर इज़ मुनीब अख्तर साहब, तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए ये? मतलब मैं तो समझता हूँ कि आईनी बेंचेस में उनको भेजने से बेहतरी आएगी, लेकिन ये सारा दारोमदार जो है वो उनके रवैयों पर है। दूसरी बात यह है कि ये भी उम्मीद की जा सकती है कि अब जब याहिया आफरीदी साहब चार्ज ले लेंगे, हल्फ उठा लेंगे 26 को, तो उसके बाद से वो एक सहूलतकारी का जो टैग है, कोई इमरानदार जजेस कह रहा है, कोई सहूलतकार कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये कोई शान तो बयान नहीं हो रही ना। तो बड़े मतलब है शर्मनाक किस्म के एलिगेशंस हैं जो अदलिया के आला जजों के ऊपर लगे। मेरे ख्याल से इससे जान छुड़ानी चाहिए। जजों को खुद से एक कैंपेन चलानी चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से उन्हें इन नामों से पुकारा जाए। एक तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि अब ये एक और उम्मीद पैदा हो चली है, जैसा मैंने कहा कि अदलिया के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक आवाम के लिए भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। वो ये कि वो जिनके 58,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में,
ان کو ریلیف بھی تو ملے گا نا. جب یہ ججز سیاسی کیسز نہیں دیکھ رہے ہوں گے اور انصاف کریں گے, جو کیسز کرمنل نوعیت کے ان کے پاس آتے ہیں, تو جلدی جلدی کیسز کے فیصلے ہوں گے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اب انصاف کے لیے ایک نئی کرن پھوٹی ہے. یہ بالکل میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. اب ججوں کو چاہیے کہ وہ سیاسی بیان بازی سے اجتناب کریں. جیسا میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ بہت سارے ٹیگ ان کے ناموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو کسی جج کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے, یعنی پیٹرنیج نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ایک مثال میں آپ کو دیتے چلوں کہ پی ٹی آئی نے جس کے اوپر بھی ہاتھ رکھا ہے وہ دادِ پٹھا بہ گیا ہے. اچھا, اب آپ بات میں جہاں سے کہیں شروع کر سکتا ہوں. جہانگیر ترین واز ون آف دا موسٹ لیڈنگ سپانسر آف پی ٹی آئی. کیا ہوا اس کو؟ رائٹ آف کر دیا اس کو. اس کے بعد جناب علیم خان صاحب دوسرے ہیں. اس کے بعد جناب جنرل باجوہ جو لانے والے تھے, جنہوں نے اقتدار کے راستے دکھائے, جنرل فیاض امید, انہیں کو غدار اور پتہ نہیں کیا کہا ہے نا. کسی کو میر جعفر, کسی کو میر قاسم. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب سارا دور ختم ہونا چاہیے. لاسٹ ایک اور ذکر کر دوں, افضل چیئر مروت, آپ کو پتہ کتنا گڈی چڑی تھی ان کی, پھر ان کے ساتھ کیا ہوا, پارٹی سے نکال دیا نا ان کو, آپ کو یاد ہونا چاہیے ابھی ریسنٹلی. تو یہ روایت بھی اب ختم ہونی چاہیے جی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. پچھلے 8-10 سالوں سے ہماری عدالتوں میں سیاست ہو رہی تھی, جو ان کا کام نہیں ہے. سیاست نہیں کرنی چاہیے میرے خیال سے. وہ ہمارا جو نمبر ہے انٹرنیشنل رینکنگ میں, وہ 130 تھا, 130 سے سنا 140 ہو گیا ہے. تو یہ بلا وجہ تو نہیں ہے نا. اگر ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہوتی اور میرٹس پر کر رہی ہوتی تو ہماری یہ حالت تو نہیں ہوتی. ابھی بھی میرے خیال سے سیاست سے جان چھڑا لینی چاہیے, یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات جناب, ایک چیز, ایک اور چھوٹی سی چیز میں ایڈ آن کرنا چاہ رہی ہوں. کیا لگتا ہے آپ کو جوڈیشری کو لمٹائز کر کے اس کو ہم اسٹرینتھن کر سکتے ہیں؟ جس طرح سے جن ججز نے یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا, نواز شریف کو گھر بھیجا, تو کیا گورنمنٹ نے اپنی کوئی گراج نکالا ہے یا پھر واقعی جوڈیشری کو اسٹرینتھن کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیے یہ گرج ورج نکالنے کی بات ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارے ججز سیاست کرتے رہے ہیں. اچھا, یعنی آپ کے اس سوال میں ایک کنفیشن ہے, وہ یہ کہ ہم نے فلاں کو نکالا, فلاں کو نکالا, یہ کام ہی یہ کرتے رہے. انہوں نے انصاف تو بھول گئے, سیاسی طور پہ یا انتقام لیتے رہے یا دوسروں کو ریڈیکول کرتے رہے. یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. اور ہم توقع کر رہے ہیں, جیسا میں نے ابتدا میں کہا, کہ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں شاید اس کے اوپر ایک فل سٹاپ لگ کے یہ کھاتا جو ہے بند ہو جائے. آگے چلیے جناب. اب پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا رویہ تھوڑا سا جو ہے اس کو ریشنلائز کر لے. میں صرف اس سے زیادہ تقاضا نہیں کرتا. جو ان کا منفی رویہ ہے وہ اس کو چھوڑ دیں, زمینی حقائق جو ہیں ان کو تسلیم کریں. جو نیگیٹیوٹیز کے ساتھ ٹی وی سکرینوں کے اوپر جمے رہنے کا رویہ ہے, اس نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اچھا, یعنی اس کے لیے وہ اچھے ثابت نہیں ہوئے. نیگیٹیوٹی جنریٹ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ 26ویں ترمیم پر آپ یہ دیکھیے پی ٹی آئی نے کس طرح خود کو, پارٹی کو, پارٹی کی لیڈرشپ کو اور عوام کو بیوقوف بنایا. پہلے آپ ضد کر کے, تقاضا کر کے ممبر بنے اس کمیٹی کے, پھر اس کے بعد آپ نے ان سارے اجلاسوں میں شرکت کی جو اس پارلیمانی کمیٹی نے کی ہے. پھر آپ جڑ گئے جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, 10 دن آپ نے وہاں بھی حلوے مانڈے کھائے. پھر آپ نے اس قوم کو بتایا کہ جی ہمارا اور مولانا کا ڈرافٹ تو ایک ہو گیا ہے, بس اب ہم جا رہے ہیں مانی پی ٹی آئی کے پاس, ان کی مہر لگائیں گے اور آگے اعلان کر دیں گے. جو پھر ان کے ساتھ ہوئی وہ بھی میرے خیال سے از ہسٹری, جو بری ان کے ساتھ ہوئی. اس کے بعد آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا. آگے چلیں, آپ نے نومینیٹ کیے 3 بندے اپنے اس کمیٹی میں, جس نے پارلیمانی کمیٹی میں جس نے ججز اپوائنٹ کرنے ہیں, چیف جسٹس اپوائنٹ کرنا ہے. آپ نے نام بھیج دیے, ان کی تصویریں چھپوا لی. اس کے بعد آپ نے کہا ہم تو نہیں آئیں گے میٹنگ میں. اور پھر دیکھیے گٹس خان صاحب کے, حامد خان صاحب کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کمیٹی کے فیصلوں کو نہیں مانتے. وہاں تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی. بھئی جب آپ وہاں گئے ہی نہیں تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہاں ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, کیونکہ وہ ان کیمرہ سیشن ہوتا ہے. جی, آپ اپنی غلطی ماننے کی بجائے الزام تھا کر کے اپنی روایت کے مطابق دوسروں کے اوپر ڈال دیتے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب آج اب تھوڑا سا ذرا حساب کتاب جو ہے حامد خان صاحب کے ساتھ بھی کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یا افریدی حکومتی پیشکش مسترد کر کے اپنی عزت بچا لیں. واہ جی واہ واہ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں
کہ آئینی طور پر تقرر ہوا چیف جسٹس جو ہے وہ تو حکومت سے کہے تھینک یو ویری مچ جی میں تو جج نہیں بننا، اور آپ کی مرضی کا جج جو اسٹیبلش کر دیا آپ نے اپنی حماقتوں سے اس کو لگا دیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ یہ کمپین کر رہے ہیں کہ آپ کی مرضی کا جج نہیں لگے گا تو پھر میری مرضی کا کیسے لگے گا؟ آپ دیکھیں کتنی بڑی کنٹراڈکشن ہے، کتنا بیوقوف بنانے کی بات ہے کہ یحییٰ آفریدی کو نہ لگائیں، منصور علی شاہ کو لگا دیں۔ بخاری صاحب یہ تو ایک تاثر پایا جا رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ، یحییٰ آفریدی کا نام آگے سامنے آئے گا چیف جسٹس کے لیے، پھر منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب ایک طرف، ایک مخصوص پارٹی چاہتی تھی کہ وہ آئیں، تو ایک ججز میں ڈیوائیڈ تو پہلے سے ہی تھا، لیکن اب جو کوسچن اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یحییٰ آفریدی ہی اگلے چیف جسٹس بنیں گے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، تو یہ طے تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے یہ جو جوڈیشری میں ڈیوائیڈ آیا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ یحییٰ آفریدی شاید نیوٹرل فیصلے کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قانون بن گیا ہے، آئین میں ترمیم ہو گئی ہے 26ویں، پھر یہ نہیں ہے کہ کس کا کیا حق تھا کس کا کیا حق نہیں تھا، پھر پروسیجر کے تحت اور آئین کی شکوں کے مطابق ہی ہوگا نا۔ اسی کے مطابق ہوا ہے کہ ایک 12 رکنی کمیٹی جو ہے وہ چیف جسٹس طے کرے گی، کر دیا انہوں نے، تو ایکسیپٹ کریں نا۔ آپ پارلیمنٹ سے اوپر کیسے چلے جاتے ہیں ایک سیکنڈ سے پہلے؟ ہاؤ کین دا سپریم کورٹ ایکٹ لائک اے پارلیمنٹ؟ یہی ہوتا رہا ہے نا جو ہم نے دیکھا ہے، تماشا یہی ہوتا رہا ہے نا کہ عدالتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا کام کرتی رہی ہیں اور سمجھتی تھی یہ ہمارے حق ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں موصوف جی، قاضی عیسیٰ صاحب نے فائز عیسیٰ نے جتنا نقصان عدلیہ اور آئین کو پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا۔ میرا ان سے عرض کرنا یہ ہے کہ جتنا نقصان ججز نے سہولت کر کے عدلیہ کو بچایا ہے اس کو ہیل ہوتے ہوئے بھی زمانہ لگے گا۔ جس قسم کے رواج ڈالے گئے ہیں، جس قسم کی اعلیٰ عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھ کے کر رہی ہے، وکیل بھی خود ہی ہیں، وہ منصف بھی خود ہی ہیں، وہ مدعی بھی خود ہی ہیں، ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے لگا ہوا تھا۔ اس لیے سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے ہمدرد ہے۔ اور خان صاحب کو یاد ہونا چاہیے جب وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا، یہ وکیل تھے ان کے، تو آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں کی میموری اتنی شارٹ کیوں ہوتی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ تیسرے نمبر کے جج کو چیف جسٹس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عدلیہ کو آپس میں لڑایا جائے۔ قانون ہے حامد خان صاحب، آئین ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور مزے کی بات ہے کہ 26ویں ترمیم ہے ہی غیر آئینی، یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے فرما دیا ہے۔ اچھا جی، مجھے یہ بتائیے کہ جو چیز پورا ایک پارلیمنٹری پروسیس اڈاپٹ کر کے آئین کی روح کے مطابق کیا جائے وہ تو ہو گیا غیر آئینی۔ آپ تو پارٹی غیر آئینی ہے بھائی، آپ کو تو نہ الیکشن کمیشن مانتا ہے نہ آپ کو سپریم کورٹ مانتی ہے۔ آپ نے تو 4 دفعہ کہنے کے باوجود اپنا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غیر آئینی کہنے والے؟ آپ پہلے ذرا اپنے گریبان میں تو جھانک لیجئے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے جناب یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جی وہاں بحث نہیں ہوئی، جو چیف جسٹس کا تقرر ہوا ہے یعنی جو نامزدگی اس کی ہوئی ہے، تو وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آپ جب گئے ہی نہیں اس میٹنگ میں تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کے اوپر ایک طویل عرصے سے لاہوری گروپ جو ہے وہ چھایا ہوا تھا، اس نے عدلیہ کو یرغمال بنایا ہوا تھا، جس کے بانی پہلے افتخار چودھری اور پھر اس کے بعد ثاقب انصاری۔ اب عدلیہ آزاد ہے؟ ہونا چاہیے، ہے یا نہیں یہ تو کنڈکٹ سے پتہ چلے گا۔ آئی ایم نو بڈی ٹو پاس اے ججمنٹ۔ لیکن بخاری صاحب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے نا 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی، پھر ایک کانسیپٹ آیا کہ اب جو جج ہے وہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ بنائے گی 2/3 کی اکثریت سے، تو بخاری صاحب یہ جس طرح کا ماحول یا سچویشن کریٹ کی گئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے پریشر میں ایک جج جو ہے وہ نیوٹرل فیصلے لے گا آ کے؟ مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جج کیسے اپوائنٹ ہوتا ہے، وہ اگر پاکستان میں ہو تو یہ ماحول عجیب ہو گیا۔ یعنی آپ ذرا پڑھیے دنیا کے آئین پڑھیے، دنیا کا سسٹم دیکھیے، وہاں پارلیمنٹ اور حکومت یہ اپوائنٹ کرتی ہے ججز کو۔ یہ صرف پاکستان میں تھا کہ جج ول اپوائنٹ اے جج۔ یہ میں لاہوری گروپ کا جو ذکر کر رہا تھا وہ میں ابھی اس کی ایکسپلینیشن دینے والا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آنے والے کوئی 20 سالوں کی پلاننگ کی ہوئی تھی، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون۔ یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا، نہ یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب کی جو تقرری ہے اس کے اوپر سب سے ریلیونٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتی ہیں بارز۔
آپ نے دیکھا کہ 7-8 بارز جو ہیں وہ تو ویلکم کر چکی ہیں ان کو، اور اس توقع کا اظہار کر چکی ہیں کہ اب میرٹس پر فیصلے ہوں گے اور آئین پرویل کرے گا. بالکل منصور علی شاہ نے بھی ویلکم کی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ججز نے فیلو ججز نے جا کے مبارکباد دی ہے. تو میرے خیال سے اس کو اسی اسپرٹ میں لینا چاہیے کہ ایک آئین میں ترمیم ہوئی، اس کے تحت ایک نامزدگی ہوئی، اس نامزدگی کا تقرر ہو گیا ہے. تو لیٹ دا independence of judiciary be maintained by all the judges who are there. And I have reasons to believe کہ یہ بھائی جو ہیں یا افریدی صاحب، ان کی جو ریپوٹیشن ہے، جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ بتا بھی رہے ہیں لوگوں کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ he goes by the book. اس کو انفلوئنس کرنا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے. جو ملٹری ڈکٹیٹر تھا اس کے خلاف اس کا فیصلہ اگر آپ ریکال کر کے دیکھیں تو سٹنگ ملٹری ڈکٹیٹر جو یعنی جنرل مشرف تھے، ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے بڑے گٹس چاہیے تھے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کتنا پاورفل وہ آدمی تھا. یہ بھی ہوگا جناب. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ جیسا آپ نے سوال بھی کیا تھا، یہ پاسبلٹیز ایکسپلور ہونی چاہیے کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر آئینی بینچوں کا حصہ بنیں گے یا سپریم کورٹ میں ہی اپنا رول ادا کرتے رہیں گے. آئی تھنک وی ول ہیو ٹو ویٹ اے لٹل مور. تو یہ آنے والے چند دنوں میں اس کے بارے میں واضح ہو جائے گی صورتحال کہ کیا ہونے جا رہا ہے. بالکل آنے والے چند دنوں میں یقیناً واضح ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیف جسٹس پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. گورنمنٹ نے جوڈیشل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ایک تبدیلی کی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ تبدیلی آگے جا کے کتنی مثبت ثابت ہوتی ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت مل گئی ہے، لیکن رہائی آج ممکن نہیں ہو سکی کیونکہ مچلکے جو ہے وہ ابھی جمع نہیں کرائے، روپ کارڈ جاری نہیں ہو سکی. بخاری صاحب، ابھی آج بشرا بی بی رہائی کے بالکل قریب تھی، لیکن یہ بتایا گیا کہ جن ججز نے روپ کارڈ جاری کرنی تھی وہ موجود نہیں تھے، جس میں عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ خفیہ ایجنسیز کے کہنے پر ججز سیٹ پر موجود نہیں تھے، اس لیے بشرا بی بی آج رہا نہیں ہو سکی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بریف ہمارے پاس موجود ہے اس میں اس کی وجہ بتا دی گئی ہے کہ کسی ایسے شخص کا انتقال ہوا تھا جس میں 2 ججز جو ہیں ان عدالتوں کے وہ جنازے میں گئے ہوئے تھے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ رہائی کے آرڈر ہو گئے ہوں تو روپ کارڈ ٹائم سے نہ جاری ہو سکی ہو، کیونکہ 5 بجے کے بعد پھر انٹرٹین نہیں کرتے جیل میں نا. کافی لمبا پروسیجر ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عمر ایوب صاحب نے فرمایا نا جی، یہ ایجنسیاں جن کو یجوج مجوج کہہ رہے ہیں، وہ یجوج مجوج صاحب یہ خود ہیں. ان کو یاد ہونا چاہیے کہ انہی ایجنسیوں کے ترانے گاتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے جلسہ عام سے بھی اور پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جب مجھے بجٹ پاس کرانا ہوتا تھا، جب مجھے قانون سازی کرنی ہوتی تھی، تو میں نے ایجنسیوں سے کہتا تھا. یہ مجھے ایم این ایز بھی لا دیتی تھی، ایم پی ایس بھی لا دیتی تھی، سینیٹرز بھی لا دیتی تھی. یہ حضرت صاحب کا بیان ہے، میرا نہیں ہے. تو اس وقت تو یہ ایجنسیاں یجوج مجوج نہیں تھیں. پھر آپ کو یاد ہوگا بشیر میمن ایک ڈی جی ایف آئی ہوتے تھے، ان کو بلا کے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو سی دا انٹائر اپوزیشن ان جیل. اس نے کہا سر یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا غداری کے مقدمے بنائے ان کے اوپر، مجھے نہیں پتا کیسے. آئی وانٹ ٹو سی دیم آل ان جیل. اس وقت تو یہ یجوج مجوج نہیں تھے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، اصل سوال یہ ہے، اور میرے خیال سے وہ میں کہنا چاہتا ہوں عمر ایوب صاحب سے، بی اے گڈ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، ریممبر یور ہسٹری، یور پارٹیز ہسٹری. اینی وے، اصل اب سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی اب جیل سے باہر آ رہی ہیں تو وہ آ کے باہر کیا کریں گی پارٹی کے ساتھ؟ بالکل یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ بشرا بی بی کیا آ کے پارٹی کو دوبارہ سے اکٹھا کریں گی جس طرح سے پارٹی اپنے مفروضے پہ چل رہی ہے. مفروضے پر نہیں چل رہی ہے. آپ میرے خیال ہے مفروضہ لفظ جلدی سے منہ سے نکل گیا کوئی، جیسے وہ دھڑوں میں تقسیم ہے. کوئی وکلا کے دھڑے ہیں، کوئی پرانے دھڑے ہیں، اپنے اینگل سے ہر بندہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کیا اس کو ایک اکائی میں بدل سکیں گی، پارٹی کو واپس جوڑ سکیں گی کہ نہیں؟ دس از اے کوسچن، دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن. لیکن آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو اوپر بیٹھا ہے نا، اس کے انصاف کے بھی صدقے جائیں. پہلے بشرا بی بی جیل میں تھی اور بہنیں باہر تھیں اور سیاست چل رہی تھی. اب بہنیں جیل میں ہیں تو بشرا بی بی باہر ہے. ٹھیک ہے، ریڈیکل چینج آئی ہے نا صورتحال میں. اب یہ کیا کریں گی؟ دیکھیے پارٹی کا ایک دھڑا یقیناً ان کے ساتھ ہے. وکلا کے 2 گروپ ہیں، ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے. فیملی میں بہنیں اس کے ساتھ نہیں ہیں. دے آر ناٹ ایون آن گڈ اسپیکنگ ٹرم، لیونگ آن ایوری تھنگ. تو یہ کیا ہوگا، یہ اس کے بارے میں
میں تفصیل مطلب وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال وہ پارٹی میں ایک دفعہ ہلچل اور جس کو کہنا چاہیے مطلب اپ سائڈ ڈاؤن ہوگا کچھ نہ کچھ، کیونکہ وہ کریں گے ضرور اس حوالے سے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا سوری بخاری صاحب، ایک اور سوال ہے. کل سے کچھ خبریں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں. اس میں کتنی سچائی ہے؟ اگر فارورڈ بلاک بن جاتا ہے تو کیا آگے فیوچر ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مخالفین یہ بات کہیں نا تو میں 4 دفعہ سوچوں گا کہ ممکن ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ کچھ غدار ہو گئے ہیں، انہوں نے وفاداریاں بدلنی ہیں، ان کو ہم پارٹی سے نکال دیں گے، نوٹسز ایشو ہو رہے ہیں، تو پھر کیا سمجھیں اس کو؟ شاہ محمود قریشی کا نام آ رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں کوئی فارورڈ بلاک. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے جس طرح سے خود روپوشی اختیار کی وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہے، لیکن تھوڑا سا یہ آج جو پروسیڈنگ ہوئی جس کے نتیجے میں ان کو رہائی ملی ہے اور وہ رہا ہو جائیں گی انشاءاللہ، کل تک تو ضرور ہو جائیں گی. اس کے دوران جو پروسیڈنگز کی رپورٹس ہمارے سامنے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہے. اس کا کچھ حصہ میں دہرانا چاہتا ہوں، بلکہ مجھے تو اگر اجازت دے قانون تو میں پوچھوں جج صاحب سے کہ جناب آپ نے اس مقدمے میں لڑنے کے لیے وکالت نامہ جمع کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا، کیونکہ ان کی ساری گفتگو ایک وکیل کی گفتگو ہے جو وکیل صفائی ہوتا ہے. کیا دوران سماعت میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک دی ہے کہ یہ تو قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کا کیس ہے، سرکیسزم ہے اس میں. اس کیس میں بھی شوہر کو بیوی کے کیے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. یہ جج صاحب بول رہے ہیں تو توجہ کیجیے گا. برطانوی وزیر اعظم بھی تحائف اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا. سب نے اسے کہا تو کہتا ہے کہ رولز کے مطابق لیا ہے. اسے کہا گیا کہ رولز اپنی جگہ لیکن تمہارا اپنا ایک قد کاٹ ہے. آپ مجھے بتائیے جب پروسیڈنگ ہو رہی ہو ایک ایسے ملزم کی جس کے اوپر توشہ خانہ سے سامان زبردستی گھر لے جانے کا چارج ہے، وہاں فیصلہ آپ جو مرضی کریں، آپ کے فیصلے کو کوئی نہ چیلنج کر سکتا ہے نہ آپ کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، لیکن آپ کے ریمارکس جو ہیں وہ اتنے انگارڈڈ ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز کہ لوگ اپنے اپنے نتائج اس کے اوپر نکالنے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میرا خیال ہے ایک خط لکھ دینا چاہیے جج صاحب کو برطانوی پارلیمنٹ کو کہ جناب یہ یا برطانیہ کے پرائم منسٹر کو کہ بھائی یہ تمہاری بیوی جو ہے اس نے جو کچھ کیا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے، یا تم نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ یہ دیکھیں ہمارے یہاں میں تو چھوڑ رہا ہوں اس کو. آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اینیوے ہیونگ سیڈ دیٹ وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. یقینی طور پر آپ بشریٰ بیگم کو ایک ان ایکٹیو یا بالکل ہی کہ وہ آئیں گی اور گھر میں بس پردے میں بیٹھ جائیں گی ایسا نہیں ہوگا. شی ول بی ویری ایکٹیو پولیٹیکلی بٹ لیٹ اس سی what happens. اچھا بخاری صاحب، ایک طرف تو بشریٰ بی بی رہا ہونے جا رہی ہیں، دوسری طرف عمران خان ابھی تک جیل میں ہیں. اب شیر افضل مروت صاحب بڑے سرگرم اور بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. کچھ عرصے بیمار رہے ہیں، ہم نے دیکھا بھی کہ وہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے زائد پاکستانی میرے ساتھ ڈی چوک پر احتجاج کے لیے نکلے تو عمران خان کو رہا کروا لیا جائے گا. تو کیا لگتا ہے 1 لاکھ لوگ نکل سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 4 دفعہ ٹرائی ہو چکا نا، مطلب دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، شیر افضل مروت اگر کال دیتے ہیں، اس نے کہا ہے اگر، اس نے یہ نہیں کہا میں لاؤں گا. ہاں 4 دفعہ یہی کوشش ہوئی نا کہ اسلام آباد کے اوپر چڑھ دوڑیں، لاہور کے اوپر چڑھ دوڑیں، اور لاکھوں کی تعداد میں 25 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہیں، یاد ہے نا. تو وہ کیا ہوا وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. لیکن ایک اور بات جو انہوں نے امپورٹنٹ کہی وہ آپ کی نظر سے شاید نہیں گزری ہے، وہ یہ کہ میں خود ایسے کسی احتجاج کا حصہ نہیں بننا چاہوں گا جس میں مجھے یقین نہ ہو کہ احتجاج شروع اور ختم ہونے میں ہماری مشاورت ہوگی یا نہیں. یہ اشارہ اور اسپرشن سیدھی علی امین گنڈا پور پہ ہے. وہ کہتا ہے میں ایسا کوئی احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کے بعد آپ خود روپوشی میں چلے جائیں، جا کے بریفنگیں لیں، چائے پئیں، کافی پئیں. تو میں تو ایسے احتجاج کے لیکن گنڈا پور صاحب یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ جیل توڑ کر عمران خان کو رہا کروا لیا جائے گا. وہ باتیں کہاں سٹینڈ کروا کے لے نہیں گئے؟ وہ تو پچھلے مہینے میرے خیال سے پچھلے مہینے لے جانا تھا، وہ تو لے گئے ہیں. دیکھیے یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہوتی ہیں نا، سم تھنگ دیٹ یو کلیم اینڈ یو اسٹل یو کانٹ ڈو دیٹ، اس سے صرف آپ کی فیس آپ کا امیج بگڑتا ہے. جب آپ خالی بھبکیاں گیدڑ بھبکیاں دیں گے تو آپ کا امیج خراب ہوتا ہے اس سے. بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا ابھی بھی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو احتجاج کے لیے اکٹھا کر سکے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ویلکم بیک۔ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ پچھلے کچھ دن سے یہی خبر گردش کر رہی تھی کہ اسرائیل کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا جو حملہ ہوگا وہ نہایت سخت ہوگا، لیکن امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کو اس طرح جواب دے کہ خطے میں زیادہ کشیدگی نہ ہو۔ بخاری صاحب اس پہ اب کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ اب وہ اسرائیل کی صرف مدد نہیں کر رہا بلکہ وہ اسرائیل کی لڑائی خود لڑ رہا ہے امریکہ۔ جس طرح کے بیان یہ میں نے فارن منسٹر کے دیکھے ہیں، میں تو بہت حیران ہوں اس بات صحیح بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں امریکہ کی لیڈرشپ کے فیصلوں کے خلاف، ان کی اس حمایت کے خلاف، اور وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں میں تو اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اب یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اسرائیل alone, it is Israel and America who are fighting against the Palestinians and killing them ruthlessly۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک انفارچونیٹ خبر ہے جس کی تصدیق ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہاشم صفی الدین صاحب جو ہیں، جس کو دعویٰ کیا تھا اسرائیل نے کہ ہم نے شہید کر دیا ہے، اس کی حزب اللہ نے تصدیق کر دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یحییٰ سنوار کے بعد، شہادت کے بعد، حماس نے نئی قیادت کا اعلان کر دیا ہے، اور اب انہوں نے کسی ایک انڈیویجول کو نہیں دی ہے کیونکہ اس کو پھر ٹارگٹ کیا جاتا ہے نا۔ انہوں نے اس دفعہ یہ ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے جس کے سپرد یہ قیادت کر دی ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے جی، سربراہ کون ہوگا اس کا وہ ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، لہذا اس 5 رکنی کمیٹی میں سے 4 نام ہمارے پاس ہیں، وہ ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ اس میں جی خلیل الحیا صاحب ہیں، خالد مشعل ہیں، ظاہر جبرین ہیں، شورا کونسل کے سربراہ محمد درویش، یہ 4 لوگ کے ان کے نام ہیں، اور 5ویں جو نامعلوم شخصیت ہے وہ غالباً وہی ہوگی جو اس کو ہیڈ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور نام اس لیے انہوں نے دانستہ طور پہ نہیں لیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کے میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطین کی اس لڑائی میں، غزہ اور لبنان میں 2 لاکھ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس اس کے لیے یعنی بقول ان کے غزہ میں بدترین بحران جاری ہے، اور وہاں 8% آبادی شہید ہو چکی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، دیز آر الارمنگ فگرز۔ اور ہمارے جو بھائی ہیں مسلمان قیادت، I don't know where they are۔ دل تو کرتا ہے ہر روز ان کا باقاعدہ ماتم کرنے کو، ہم کرتے بھی رہتے ہیں جتنی ہماری ہمت ہے، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی ہوئی ہے۔ ان کو اپنے اپنے مسائل سے فرصت نہیں ہے، اس لیے فلسطین کے لیے نہ ان کے پاس وقت ہے، نہ ان کے پاس وہ کمٹمنٹ ہے، نہ وہ ول ہے کہ وہ ان کی پریکٹیکلی مدد کرنا چاہتے ہیں، فزیکلی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کیپیسٹی ہے، کریں گے نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور بات جو میرے خیال سے بہت ضروری ہے، 2003 میں حماس کے سربراہ شیخ احمد یاسین اور ان کے جانشین عبدالعزیز رنتیسی یکے بعد دیگر اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ اس وقت بھی قیادت کا بحران نہیں آیا تھا وہاں۔ تو یہ ایک اچھی بات میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مرضی اعلیٰ سطح کی قیادت شکار بنے اسرائیلی حملوں کا، اسرائیل کی ریاستی جبر کا، وہاں آلٹرنیٹ لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے، کرائسس نہیں ہوتا ہے۔ جب اسماعیل ہانیہ کے بعد ہم نے دیکھا جب السنوار آئے تھے تو لک ایٹ ہم، ہی ڈائیڈ ود ہز بوٹس آن، ہاتھ یونیفارم تھی ان کی اپنی جہاد کی، اور ہاتھ میں بندوق تھی، اینڈ ہی واز فائرنگ وائل بینگ انجرڈ۔ تو اس اسپرٹ کو کون مار سکتا ہے؟ اس اسپرٹ کو کوئی نہیں مار سکتا۔ ٹھیک، ہم بخاری صاحب جی اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے ایک طرف نتن یاہو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کی جو سینسٹیو تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے اور بہت بڑا نقصان ہوگا، ایون ان کے لیڈران کے بیڈ رومز تک ہم ایکسیس جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور ہم اس طرح سے ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ لیکن یہ جو امریکی وزیر خارجہ نے اپنا ایک بیان جاری کیا جس میں اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اس طرح سے حملہ کیا جائے کہ خطے میں زیادہ کشیدگی پیدا نہ ہو، تو کیا کہیں نہ کہیں ان کو اس چیز کا علم ہے کہ اگر اسرائیل بڑا حملہ کرتا ہے تو پھر وہاں سے رسپانس بھی بہت بڑا آئے گا؟ تو کیا کسی قسم کا کوئی خوف؟ کہیں نہ کہیں نہیں، ان کو موت کی طرح یقین ہے کہ اگر ہم ایران پر اٹیک کریں گے تو وہ وہاں سے جوابی حملہ جو کرے گا، اس کے بارے میں پاسداران کے لیڈر ان کا بیان آ چکا ہے، اور مختلف جو ان کی یعنی ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے بیانات آ چکے ہیں کہ اسرائیل کی آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی جو جواب ہم دیں گے، اینڈ آئی ہیو ایوری ریزن ٹو بلیو دیٹ دس از ٹرو۔ بالکل 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 درست فرمایا۔ ہاشم صفی الدین حسن نصر اللہ کے کزن تھے جن کو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے، اور یقیناً یہ بھی ایک افسوسناک خبر ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔